बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ा जो खबरें हैं, ख़ास तौर पे मीरपुर डिवीज़न में जो इंतखाबात का पहला मरला मुकम्मल हुआ है, और फिर कल रात से भी कुछ खबरें चल रही हैं आज़ाद कश्मीर में अमनामा के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक अहम खबर है। कल सुहेल अफरीदी साहब का जो वफाकी आईनी अदालत में जवाब जमा हुआ है, उस रिटन रिप्लाई के बाद जो कि आईनी अदालत में जमा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील की है। अब वो पोजीशन की तब्दीली क्या है, उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा था। इस मुकदमे की समाअत में क्या हुआ, अदालत ने फैसला क्या दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई के बाद परवेज़ इलाही साहब से कुछ तुंदो तेज सवालात पूछे गए, कुछ तलख और तुर्श सवाल पूछे गए। ख़ास तौर पर जो पीटीआई ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त से वो अवामी एहतजाज का आगाज़ करने जा रहे हैं। जब परवेज़ इलाही साहब से यह सवाल पूछा गया, इस सवाल पर क्या वो अलीमा खान के साथ कंधे से कंधा मिला के अलीमा खान के साथ शाना बशाना इमरान खान की रिहाई की तहरीक में शामिल होंगे, तो परवेज़ इलाही साहब का जवाब क्या था। जाज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली खबर, जैसे मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरला मुकम्मल हो चुका है और कुछ अमनामा से मुतल्लिक भी तफसीलात सामने आई हैं। तो जाज़ेब अब्बासी साहब से कहेंगे कि पहले तो हमारे नाज़रीन को और अपने भी नाज़रीन को ये इन तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया इमरान। कश्मीर इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने सोशल मीडिया पे बाकायदा जश्न मनाया है और ये कहा है कि हमें जो है वो मेजॉरिटी यहाँ पे मिली। पहला मरला है जिस पे ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है नून लीग के ऊपर कि नून लीग के कारकुनों की फायरिंग से हमारा यानी पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो जहाँ भाग हुआ है। जहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन हमें इख्तिलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस इलेक्शन के मामले पे, वहीं पे एक चीज़ जो मैंने देखी जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया और ये रिपोर्टिंग हुई कि जो टर्न आउट है उस तरह का नहीं था जो गुज़िश्ता इलेक्शन में हुआ। लेकिन बिमर की हद तक अगर हम बात करें तो वहाँ पे टर्न आउट तो हर किसी ने ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पे बहुत अच्छा टर्न आउट जो है वो मजमूई तौर के ऊपर रहा। यहीं पे अगर जाज़िब आपका मैं एनालिसिस दे दूँ, आप क्या समझते हैं कि टर्नआउट क्यों कम था? अवामी एक्शन कमेटी की वजह से या कुछ और वजूहत हो सकती हैं? इमरान, इम्पैक्ट तो बहरहाल पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग हैं वो आम आदमी भी जो कलअदम करार दी गई है जो अवामी एक्शन कमेटी उसके साथ मौजूद हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका बाइकआउट किया। ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। सबसे बड़ा एलिमेंट जहाँ से मेरी राय के मुताबिक यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं थी, और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का जो बाइकआउट करना था उसकी वजह से भी, क्योंकि देखें जो नून लीग का वोटर है वो नून लीग को वोट देगा, जो पीपी का वोटर है वो पीपी को वोट देगा। अगर तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है तो उसने किसी को वोट नहीं दिया। वो पीटीआई अगर इलेक्शन में होती तो वो पीटीआई को वोट करने के लिए घरों से निकलते और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते। तो मेन जो वजह है टर्नआउट कम होने की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान क्योंकि इंटरनेट की बंदिश या सोशल रवि के हवाले से खबरें मुसलसल आ रही हैं, जाहिर बात है हम ग्राउंड के ऊपर मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त जो वहाँ पर मौजूद हैं या जहाँ पर जो लिख रहे हैं वो इतलात ये दे रहे हैं जी कि 18 से 22 लोग जो हैं उनकी अब तक जो हलाकतें हैं वो हो चुकी हैं। एजाज सैयद साहब ने ट्वीट किया, हमारे एक सहाफ़ी हैं दानिश इरशाद, उन्होंने लिखा, असगर हयात है GNN से, उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ है IG, लेकिन वो रिपोर्ट के साथ क्या कुछ दिखा भी रहे हैं, कुछ वीडियो भी लगाई हैं, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं? नहीं, सिर्फ तो तहरीर ही है। तहरीर, अब जो तहरीर वाली बात है ना, इससे पहले आपको पता है कि 26 नवंबर को भी यहाँ पर जी पीटीआई ने जो धरना एहतजाज किया था, उसके बाद उन्होंने कहा जी वो जो हमारे तो लाशें जो है वो गिरा दी गई हैं, हमारे दर्जनों लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। लेकिन जब अदालत में मामला गया था तो वहाँ पे आपके सामने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने
کوئی بیان بھی وہاں پہ قلمبند نہیں کرایا تھا ابتدائی طور پہ، جو کہ قانون کا تقاضا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تک کے جو امن و امان کی صورتحال اور وہاں پہ خراب صورتحال جو پولیس نے بھی بتایا ہے کہ راولا کوٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں پیرالل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ تیر جو ہے وہ شیر کا شکار کرے گا، تو میرپور ڈویژن سے جو انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ تیر کا نشانہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگا. تیر جو ہے وہ نشانہ مس کر گیا ہے اور شیر جو ہے وہ دھاڑا ہے. اور جو اب تک کے 13 میں سے 10 حلقوں کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں 7 میں نون لیگ نے جو ہے وہ لیڈ حاصل کر لی ہے، 3 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. تو بلاول کے وہ دعوے جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے اور پیپلز پارٹی کی جگہ جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ لیڈ حاصل کر گئی ہے. اب دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہے اور اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ 8 اگست کو ہے. لیکن اب آپ آ جاتے ہیں عوامی جو تحریک پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے. کل تو سہیل افریدی صاحب نے آئینی عدالت میں جواب جمع کرا دیا کہ عمران خان رہائی فورس کے نام سے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنا رہے جو مسلح ہو، بلکہ اس کا سرے سے وجود ہی موجود نہیں ہے. اب اس سٹیٹمنٹ کے جمع ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس میں صرف سہیل افریدی صاحب کو فریق نہیں بنایا گیا، اس میں فریق بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی. اب تحریک انصاف نے جو ریئیکشن دیکھا کہ دیکھیں یہ سہیل افریدی صاحب کا جواب آئینی عدالت میں جمع ہوا ہے، یہ تو اپنے ووٹر سپورٹر سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم جو ہے وہ فورس تشکیل دیں گے، اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائیں گے. اب یہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تحریری طور پہ عدالت میں انہوں نے جواب جمع کروا دیا ہے. تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے مہلت مانگی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مہلت دی جائے، ہم نے اپنا جواب داخل کرانا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور تبدیل کرنے کی وجہ سے کہ ہم کیا جواب دیں، جو ریئیکشن سہیل افریدی کے سٹیٹمنٹ پہ آیا ہے اس کے ہٹ کے ہمارا کوئی جواب عدالت میں جائے. میرے خیال میں عمران، کیونکہ اس میں ایک وکیل آج ان کی انٹری ہوئی جو ہیں کیا علی بخاری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا وکیل ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے بھی ایک جواب داخل کروانا ہے. تو اب ان کا جواب کیا ہوگا، الگ سے وہ کیا جواب جمع کروانا چاہیں گے، یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن اگر مجموعی طور کے اوپر بات کی جائے تو جو سلمان راجہ صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اس جواب کو بھی تو آن کر سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی کہ ہمارا یہی جواب ہے. بالکل کہ جی ہم نے کوئی رہائی فورس نہیں بنائی، یہ ایک پرامن تحریک ہے، اس کا یہ نام ہے اور یہی ہمارا کیس ہے. تو شاید اسی بنیاد کے اوپر ہی کیس ڈسپوز آف ہو جاتا، یا کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ فورس نہیں بنا سکتے، یہ تو فیڈریشن کا ڈومین ہے، تو یہ آپ کا یہ معاملہ ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ آج مہلت مانگنے سے کیس چلا گیا ہے گرمیوں کی تعطیلات کے بعد، اور جو 5 اگست کا جو جلسہ یا جو احتجاج ہے وہ ہو جائے گا اس دوران. ٹھیک ہے نا. تو رہائی انہوں نے کیسے کرانی ہے، عمران خان کی رہائی کے ساتھ اس احتجاج کو مشروط کیا گیا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. پھر انہوں نے جو جواب جمع کروانا ہوگا اس اعتبار سے جواب جو ہے وہ آئینی عدالت میں جمع کروا دیں گے. تو آپ جب میں اسی معاملے پہ بتا رہا تھا تو آپ مجھے کوئی خبر شیئر کرنا چاہ رہے تھے. خبر آپ کسی وقت پہ شیئر کر سکتے ہیں. ابھی ہماری ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران ایک خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بھمبر سے جو امیدوار تھے علی شان سونی، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بریکنگ نیوز جو ہے ہمارے صحافی جو دوست ہیں میرپور سے جو اپنے چینلز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے، جس میں کہا گیا کہ کمشنر جو میرپور ہیں طاہر ممتاز، انہوں نے بھی علی شان سونی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. اور ان پہ الزام یہ تھا کہ امیدوار علی شان سونی نے ساتھیوں کے ہمراہ 4 پولنگ اسٹیشن سے بیلٹس باکس اٹھا کر وہ لے گئے تھے. انتخابی عمل میں مداخلت کرنے پہ علی شان سونی و دیگر جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. یہ گرفتاری تو اگر اسی الزام پہ کی گئی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ الیکشن پروسیس میں مداخلت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا. آپ کو یاد ہے نا یہ پنجاب کے اندر ایک حلقے میں یہی بیلٹ باکس چوری ہونے کا معاملہ تھا، تو پورا ری الیکشن ہوا تھا. نوشین افتخار غالباً سپریم کورٹ تک آئی تھی. تو یہ پریسیڈنٹ ہمارے یہاں بھی ہیں کہ یہ بیلٹ باکس چوری کرنا ہے، اس کے اوپر تو جب لیکن پورے حلقے میں نہیں ہوگا. جن 4 پولنگ اسٹیشن سے اٹھائے گئے وہیں پہ ری پول دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ تو خیر کمپلینٹ آئے گی تو اس پہ ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. اچھا دوسرا معاملہ تھا عمران 9 مئی کے حوالے سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ ایک اجلاس کرتی ہے اور اجلاس میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو ابھی پرویز لائی صاحب والی خبر ہم نے ڈسکس کرنے کو ذہن میں رکھی ہے، وہ ہم نے آخر میں کریں گے.
تو ہوتا یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ جو ریڈیو پاکستان پشاور پہ ادھر جو اٹیکس پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں 9 مئی کے جو یہاں پہ چل رہے ہیں، تو ان تمام کیسز کو کابینہ جو ہے وہ یہ اوپینین دیتا ہے جی کہ صوبائی کابینہ جی کہ ان کو ہم وڈرا کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر ان کیسز کو پریس ہی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آ جاتا ہے، اور وہاں ریڈیو پاکستان کی طرف سے رجوع کیا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت 9 مئی کے کیسز واپس لینے جا رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے، تو لہٰذا ان کیسز کو جو ہے 9 مئی کے کسی اور صوبے میں منتقل کیا جائے. تو آج کیا ہوا پھر وہاں پہ؟ آج ایک تو جو صوبائی حکومت ہے ان کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مزمل خان پیش ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے. انہوں نے ایک تو اختیاری سماج کے اوپر کوشچن کیا ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ جو پٹیشنر ہیں ان کو براہ راست ایف سی سی آنے کے بجائے پہلے ہائی کورٹ آنا چاہیے تھا. تو ہائی کورٹ کے فورم کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایف سی سی آئے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر ایک جواب، کورٹ نے کہا آپ جواب داخل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم جواب داخل کروانا ہے. تو کورٹ نے وہ کیس بھی ایڈجرن کر دیا، اور وہ بھی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا. لیکن جاذب صاحب یہ بتائیں کہ جو اصل معاملہ تو کیس کے ٹرانسفر کا ہے، جی پھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا کیس ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے، یا پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ اختیار وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہے؟ دیکھیں یہ تو اب کیس چلے گا تو وہیں پہ ہی بحث ہونی ہے کہ یہ معاملہ کیا پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، یا براہ راست جو ہے وہ ایف سی سی آیا جا سکتا ہے. میری رائے میں تو یہ ہے کہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ بعد میں توصیح کر سکتے ہیں، دیکھنے والے ہماری جو ہے وہ تصحیح کر سکتے ہیں. یہ ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن میں، یعنی صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس لے جانے کا جو اختیار ہے وہ ہائی کورٹ کا نہیں. ہائی کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی کہ ہمارے صوبے کا جو کیس ہے وہ پنجاب میں ٹرانسفر کر دیں یا سندھ میں ٹرانسفر کر دیں. یہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ایک صوبے کا جو کیس ہے اسے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنا ہے، وجوہات کا جائزہ لینا ہے، ریزننگ دیکھنی ہے، باقی جو زمینی حقائق ہیں ان کا جائزہ لے کے یہ اختیار جو ہے وہ آئین نے وفاقی آئینی عدالت کو دیا. باقی لیکن میرا ٹھیک ہے، گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقدمہ، اور کوئی بھی پینڈنگ کیس ایف سی سی چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، پینڈنگ کیس بھی منگوا اپنے پاس منگوا سکتی ہے. تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن پرویز الہی صاحب کی بیل کینسلیشن کے لیے پنجاب حکومت آئی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور پرویز الہی صاحب خود بھی پہنچے ہوئے تھے. اور پرویز الہی کے ساتھ وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ مبینہ آڈیو آئی تھی ٹرکم والی، وہ اپنے بھٹی صاحب جو ہے محمد خان بھٹی صاحب کی، جو کہ سیکٹری تھے پرویز الہی صاحب کے، وہ وزیر اعلیٰ تھے اور یہ ان کے سیکٹری تھے. تو اس میں شاید وہ کسی جج سے بات کر رہے تھے مبینہ طور پہ، کہہ رہے تھے کہ ٹرک پہنچ گیا، بائی ٹرک پہنچ گیا، اس طرح کی بڑی ویڈیو وہ وائرل ہوئی. خیر ہمارا وہ ایشو نہیں ہے، ہم مطلب جس پہ ہم نے بات کر رہی ہے. تو ان کی بیل تو کینسل نہیں ہوئی، لیکن عدالت نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اگر عدالت میں پیش نہیں ہوتے، جو آپ کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے، تو پھر آپ کی ضمانت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ واپس لے سکتی ہے. اب اس عدالتی کارروائی کے بعد جب باہر موجود تھے تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ جو تحریک 5 اگست کو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو کیا علیمہ خان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، تحریک انصاف کے اس احتجاج میں آپ شامل ہوں گے؟ تو کیا ان کا جواب تھا؟ مجھے تو پلے نہیں پڑا، آپ کو کیا لگا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ عمران پہلے تو وہ اس جواب کا براہ راست سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن جو ان کے وکیل صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایک مرتبہ تو ایج فیکٹر کہا کہ چوئی صاحب کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ 60 ہونا ہی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم پنجاب کی سڑکوں میں نکلیں گے، تو اس نے کہا یار یہ کہاں نکل سکتے ہیں، مطلب ایج فیکٹر کا ایشو ہے. ویسے بھی تو ہم دیکھ بھی تو رہے تھے نا، جو چل کے جو جا رہے تھے ان کو سہارا بھی دیا ہوا تھا. جی ہاں، یہ ضرور پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 29 کے قریب کیسز مجھ پر بنائے گئے ہیں، اور ان سارے کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہوں. ضمانتوں پہ. تو اور آپ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے آپ کوئی انالیسس دے سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی سے دور ہو چکے ہیں، یا اب ان کی سیاسی حکمت عملی آپ کو کیا لگتی؟ عمران کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہو سکتا ہے پارٹی کوئی اور بھی جوائن کر لیں. طیب بلوچ صاحب نے بھی دعویٰ کیا، بلوچ صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ میرے خیال میں، کیونکہ اگر ہم چودھری برادران کی سیاست دیکھیں تو وہ ذرا بڑا سوچ سمجھ کے پہلے دیکھتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. ہوا اگر مشرق کو نہیں تو یہ پرویز الہی صاحب نے جو
شجاع صاحب ادھر چلے گئے تھے اپنی پارٹی لے کے, اور پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا تھا؟ وہ تھوڑا غلط ہو گیا. وہ ظاہری بات ہے, نون لیگ کے ساتھ ان کے سارے معاملات حل ہو چکے تھے, لیکن پہلی مرتبہ شاید چودھریوں نے جسے کہتے ہیں مس کیلکولیشن کر دی. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ بڑا چلتا رہا سوشل میڈیا پہ کہ کوئی فیک کال آئی کہ ادھر نہیں جانا ہے, ادھر جانا ہے, وہ ادھر چلے گئے, بعد میں چلا تو کال ہی فیک تھی, تو وہ غلط فیصلہ ہو گیا. تو میرے خیال سے میری تو اس میں اتنی رائے, مجھے ایسا لگتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی باتوں سے, کہ شاید وہ دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی میں بیٹھے. مطلب ہے کہ فرض کریں جی اگلا الیکشن آ گیا, کس کی حکومت بننے جا رہی ہے, ہوا کدھر چل رہی ہے, چپ کر کے ادھر ہی نکل جائیں. فی الحال وہ دیکھو اور خاموش رہو کی پالیسی کے اوپر گامزن. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. ناصر و دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور دعا کر